नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। गारे हिरा में पहली वही, ये आज से हमारा ये मौजू है और इसमें कुछ बातें हैं पहले कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने नबी अलैहिस्सलाम के लिए अरब का ही इंतखाब क्यों किया। यानी कि आप किसी भी मुल्क में भेजे जा सकते थे पैगंबर बनाकर, तो अरब में ही आपको क्यों भेजा गया। तो उसकी ये सही बात यह है कि इसकी हिकमत सही अल्लाह ही को इल्म है, अल्लाह ही को इल्म है। वजह यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु अअलम हैसु यजअलु रिसालतहु। ये बदलना था, अल्लाहु अअलम हैसु यजअलु रिसालतहु, अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि वो अपनी रिसालत कहाँ रखता है। तो अल्लाह ताला हकीम है, तो अल्लाह ने अपनी हिकमतों से नबी अलैहिस्सलाम को अरब में भेजा। दूसरी बात यह है कि अरब का इंतखाब इसलिए भी किया गया, बाद ने एक दो हिकमतें मालूम करने की कोशिश की है, तो उन्होंने ये बताया कि जो कुछ भी कह ले अरब वालों में मुनाफकत नहीं थी, खास तौर पर ना, ये बाद में वजूद में आई अब्दुल्ला बिन उबई के। तो कबायली दौर था, तो अक्सरियत का मामला जो था ना, दुश्मनी है तो जाहिर है, दोस्ती है तो बिल्कुल दिलो जुबान के साथ, अक्सरियत का ये हाल था। तो सादा जिंदगी बसर करते थे, बेजिगरी से लड़ते थे, साजिश और शरारत से मासूम थे। तो बाद में जिहाद होना था, तो ऐसे ही लोगों की जरूरत थी जो कि हक बात के लिए भी कट मरे। अगर वो अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए कट मर सकते हैं, तो भाइयों अल्लाह के लिए भी वो कट और मर सकते हैं। और तीसरी जो मुझे ज्यादा अहम वजह मालूम हुई है वो ये है कि मक्का था उधर बैतुल्लाह, और वो मरकज है, यानी कि वसत में है, पूरी दुनिया के दरमियान में है जी। तो अल्लाह ताला की ज़ाते पाक ने बैतुल्लाह की वजह से, उधर ही आप पैदा हुए ना मक्का में, तो बैतुल्लाह असल में बुनियाद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या अल्लाह बैतुल्लाह के लिए, और आखिरी नबी की दुआ भी नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी दुआ की। तो बैतुल्लाह एक मरकजी हैसियत रखता है इस वजह से भी। और आपको पता है कि दुनिया के ऐन कहते हैं जी वसत में है, मरकज में। बैतुल्लाह का जिन्होंने भी मालूम किया है जगराफिया, वो कहते हैं पूरी जमीन का जो सेंटर बनता है ना, दरमियान बनता है, तो वो बैतुल्लाह है। तो किस्सा मुख्तसर कि बैतुल्लाह की वजह से नबी अलैहिस्सलाम को मक्का में पैदा हुए और उधर जो है वो मबूस हुए। जो गारे हिरा है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम पर पहली वही आई है, ये कहते हैं 5 किलोमीटर के फासले पर ना, आज इसको जो है ना जबले नूर, गारे हिरा को जबले नूर भी कहा जाता है। तो ये ना चोटी पर वाक़या है गारे हिरा, मक्का मुकरमा के ना शमाल मशरिक की तरफ। और दिलचस्पी की बात यह है कि अगर कोई गारे हिरा में खड़ा होकर या बैठ कर देखे तो सामने बैतुल्लाह पर नजर पड़ती है। अगर उधर कोई जाएगा ना, तो इधर फिर इसलिए इसका इंतखाब किया गया इबादत के लिए। और फिर ये बात भी आपके लिए नहीं होगी कि इससे पहले कहते हैं अब्दुल मुतलब जो है ना, अब्दुल मुतलब आपके दादा, वो भी कुछ वक़्त के लिए गोशा नशीन होने के लिए, इबादत के लिए गारे हिरा जाया करते थे। हत्ता के वर्का बिन नौफल के बारे में भी ये बात आ रही है कि वो भी जो है ना कुछ वक़्त अपना खलवत का गारे हिरा में आकर गुजारा जो है वो करते थे।
اور رمضان المبارک میں۔ پھر بھائیو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا غار حرا کیوں جانا شروع ہوئے، جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی نا تو آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، تنہائی، اور آپ غار حرا میں نا خلوت نشین ہو گئے، کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں عبادت میں جو ہے نا وہ مصروف رہتے۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا رمضان المبارک میں غار حرا ہی میں ہوتے تھے، اور پہلی وحی جو ہے نا، پہلی وحی وہ رمضان المبارک میں ہی آئی ہے۔ اور اس دوران اگر آپ عبادت کے درمیان بھی آپ کے پاس کوئی مسکین آتا تو آپ اس کو کھانا کھلاتے، اور پھر جب غار سے واپس تشریف لاتے تو آتے ہی پہلے بیت اللہ کا طواف کرتے، طواف کرنے کے بعد پھر گھر جاتے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نواز دیا۔ اب ادھر ایک اہم سوال ہے، اہم سوال، وہ سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ عبادت کرتے تھے غار حرا میں، سوال ادھر یہ ہے کہ عبادت کس مذہب کے مطابق کرتے تھے؟ کیا آپ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے، یا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عبادت کرتے تھے جو بھی سچی تعلیمات تھی؟ اس کے بارے میں دو ہی فیصلہ کن باتیں ہیں، قصہ مختصر، کہ ایک یہ کہتے ہیں کہ آپ کا عبادت کا طریقہ غور و فکر تھا، یعنی کہ آپ کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ غار حرا میں جا کر کائنات پر غور و فکر کرتے تھے اور سچائی کی تلاش کیا کرتے تھے۔ دوسرا کہتے ہیں نہیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کے ملت، ان کے طریقے جو بھی صحیح پہنچے آپ تک، اس کے مطابق آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کو کہتے ہیں ترجیح حاصل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ غار حرا سے اتر کر طواف نہیں کرتے تھے، تو طواف تو ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، تو آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عبادت کرتے تھے، لیکن صحیح بات ایسی ہے کہ اس کے بارے میں کہ آپ کیا عبادت کرتے تھے فیصلہ کن بات کرنی مشکل ہے۔ اگر کوئی زیادہ ہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ غور و فکر کرتے تھے یا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عبادت جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی میں لے جانے والی کون کون سی چیزیں تھی، آپ کیوں خلوت نشین ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ یہ سنیں گے یا پڑھیں گے، اور یہ بات ٹھیک ہے، جب بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے نا، اطاعت کرتا ہے، تو پوری کائنات اس کے موافق ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے، اور ٹھیک دے رہے ہیں، صحیح مسلم میں ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان جو ہے نا یہودیوں سے لڑیں گے، اور مسلمان اس یہودیوں کو قتل جو ہے وہ کریں گے، اور یہاں تک کہ یہودی اگر کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپے گا تو وہ پتھر یا درخت بھی خود بولے گا، پتھر یا درخت خود بولے گا، وہ کہے گا اے مسلمان، اے اللہ کے بندے،
یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے آ جاؤ قتل کر دو۔ صرف غرقد کا درخت ہوگا جو بات نہیں بتائے گا، کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے۔ یہ مسلم شریف ہے 29-22 کا حوالہ ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ ہماری دلیل کیا ہے کہ جب بندہ اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں سب اللہ کے فرما بردار ہوں گے، تو ساری کائنات تقریباً اس کی فرما بردار ہو چکی ہوگی۔ اور فرمایا غرقد کا جو درخت ہے وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ اب اس کی پوری حقیقت تو اس وقت علم میں آئے گی، لیکن یہ ہماری اتنے دعوے کی تائید کرتی ہے کہ جو بندہ اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کی فرما بردار ہو جاتی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام تو نبی تھے، تو ہوا کیا کہ آپ نے فرمایا بے شک مکہ کے میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، ہاں جی، بلکہ جامعہ ترمذی کی بھی، کہ فرمایا کہ میں بے شک مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اب دیکھیں پتھر اگر سلام کرے تو پھر، اور میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔ فرمایا احد کا پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ اس لیے جو ہے نا آپ یہ باتیں آپ کو خلوت کی طرف جو ہیں وہ لے گئی ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ کی نبوت سے پہلے یہ خارجی چیز ہے، ہوا یہ ہے کہ آسمانوں پر بھی نا سخت پیرا کر دیا گیا۔ جب آپ پر وحی آنے والی تھی نا، جب یہاں وحی کا آغاز ہوا ہے، تو جن جو تھے نا جنات، یہ آسمانوں پر جا کر نہ خبریں لایا کرتے تھے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ سورہ جن میں، اور بے شک ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شہابوں سے بڑا ہوا پایا، ہم یقیناً ہم آسمان کے ٹھکانوں میں جو ہے نا خبریں لینے کو بیٹھا کرتے تھے، چنانچہ اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک شہاب کو اپنی گات میں پاتا ہے۔ تو گویا جب آپ کو نبوت اور رسالت سے نوازا گیا یا آغاز ہوا ہے، تو آسمان پر جو جنات جا کر خبریں لیا کرتے تھے نا، کاہنوں کو دیا کرتے تھے، تو وہ کاہنوں کو بھی جو خبریں دیا کرتے تھے ان کا بھی دروازہ بند ہو گیا، سیکیورٹی ہو گئی، سخت اہتمام ہو گیا کہ اب آخری نبی آنے والے ہیں۔ اور کئی جو ہے نا پھر گھوم پھر کر آئے تو وہ مسلمان ہو گئے۔ قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ، سورہ جن جو ہے نا، کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ایک گروہ نے کہا کہ ہم نے قرآن جو ہے نا وہ سنا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا نا، جو آپ کو تنہائی میں لے جانے کا باعث بنا ہے، وہ ہے سچے خواب کا آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے نا سچے خواب آنا شروع ہو گئے۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی نا، تو آپ کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے، اور آپ جو کچھ دیکھتے تھے نا خواب میں، صبح ویسے ہی ہو جاتا۔ اب آپ خود غور کریں کہ جو بندہ رات کو جو کچھ دیکھتا ہے صبح ویسے ہی ہو جاتا ہے، تو اس پر کیا گزرے گی؟ یار یہ تو میں نے رات کو خواب میں دیکھا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خواب جو ہے نا، نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہے؟ خواب بھی تو آیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت کا آغاز جو ہے خواب ہی سے تو ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے حدیبیہ میں جب آپ عمرہ کرنے گئے تھے، خواب ہی تو دیکھا تھا کہ ہم مسجد حرام بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ اور نبی علیہ السلام کو خواب ہی میں تو دکھلایا گیا تھا کہ آپ کی ہجرت کا مدینہ ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی۔ بلکہ میں خواب کے بارے میں ایک اہم بات آپ کو بتاؤں، اہم بات، اب مردوں کی زیارت کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے خواب کی، یعنی کہ جو بندہ فوت ہو چکا ہے نا، اور کوئی ذریعہ نہیں، سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے،
یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مردے کو بھی آپ کو دکھلا دے، لیکن خواب ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے مردہ بھائی ہوں، والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، آپ ان کو خواب میں جو ہے وہ دیکھ سکتے، خواب میں دیکھ سکتے. تو خواب اتنی اہم جو ہے وہ چیز ہے. اور آپ نے فرمایا تھا نبوت میں سے کچھ باقی نہیں لیکن مبشرات. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا خوشخبریاں ہیں، یا بندہ خود خواب دیکھے یا اس کے لیے کوئی دوسرا خواب دیکھے. دوسرا بھی خواب دیکھ سکتا ہے ہمارے لیے، اللہ اس کو دکھلا سکتا ہے. تو یہ تھی خواب کی بات. اور مقصد کیا ہے؟ خواب سے کیوں بات شروع ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ تمہید باندھتے ہیں. جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی معاملہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تمہید جو ہے نا باندھتے ہیں. تمہید باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب ہے، اللہ جو کام بھی کرتے ہیں نا بتدریج آہستہ آہستہ وہ کام کرتے ہیں. مثلا اگر اللہ تعالیٰ نے صبح بھیجنی ہے نا تو اس رات کے بعد درمیان میں صبح صادق آتی ہے سورج نکلنے سے پہلے، ایک دم سورج نہیں نکلتا ورنہ کئیوں کی آنکھیں ضائع ہو جاتی. اور شام پہلے آتی ہے پھر رات آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ ایک دم رات نہیں آتی، ایک دم اندھیرا چھا جاتا لوڈ شیڈنگ کی طرح تو کتنے ایکسیڈنٹ ہو جاتے جی، کتنے حادثات ہو جاتے اور کتنی جو ہے نا خطرناک اموات ہو جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ رات بھیجتے ہیں، آہستہ آہستہ صبح کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے ہواؤں کو بھیجتے ہیں پھر آہستہ آہستہ بارش ہوتی ہے نا بارش. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے پہلے زکریا علیہ السلام کے ہاں یحییٰ کو پیدا کیا بڑھاپے میں. یہ تمہید تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ پیدا میں کر سکتا ہوں. اگر بڑھاپے میں زکریا کو میں جو ہے یحییٰ دے سکتا ہوں تو بن باپ میں مریم کو عیسیٰ بھی دے سکتا ہوں. تمہید ہے نا، تمہید ہے. تو اللہ نے بھی خواب میں تمہید باندھی. 6 مہینے آپ کو سچے خواب ہے، 6 مہینے. تو پھر خواب سے آپ کو ظاہری نبوت کی طرف جو ہے وہ منتقل جو ہے وہ کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ پر وحی آئی کون سی تاریخ تھی، کون سا مہینہ تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ پر وحی آئی تو وہ جو ہے نا ہمیں حدیث میں اس طرح ملتا ہے کہ پیر کا دن تھا، آپ روزہ رکھا کرتے تھے. پیر والے دن آپ روزہ جو ہے وہ رکھا کرتے تھے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا ولیدت میں اس میں میری پیدائش ہوئی ہے، وانزل علیہ اور اس میں مجھ پر قرآن جو ہے نا پیر والے دن وحی کا آغاز ہوا. اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ آج بھی پیر کا دن پتہ ہے کہ نہیں؟ تصدیق تو کر دیں نا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا یہ ہوتا ہے. اور رات کے وقت وحی آئی ہے رات کو. اچھا رمضان المبارک کا مہینہ تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو غار حرا میں بعض تو کہتے ہیں وہ آسمان پر قرآن نازل ہوا رمضان میں، بعض یہ کہتے ہیں نہیں وہ غار حرا میں بھی جب جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو وہ رمضان المبارک تھا. دلیل کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اچھا اب پیر کا دن تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، رات کون سی؟ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ لیلۃ القدر کی ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو دونوں کرتے ہیں آسمان دنیا پر. اور اگر وہ غار حرا والی بات لی جائے تو کہتے ہیں کہ پیر والا دن 21ویں رات آتی ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام پر پہلی جو وحی آئی ہے نا وہ آئی ہے پیر کے دن رمضان المبارک میں 21ویں رات. اور انہوں نے انگریزی بھی کسی نے تاریخ دی ہے، وہ ہے کہ 10 اگست 610 عیسوی، جو آج نہیں 2024، تو 610 اور 10 اگست تھی. اور آپ کی عمر مبارک 40 سال 6
महीने और 12 दिन थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आमद हुई है, उन्होंने कहा इकरा पढ़िए। हाँ जी, तो आपने फरमाया मैं तो पढ़ा हुआ नहीं, गारे हिरा में पढ़ो। तो आपने फरमाया मैं पढ़ा हुआ, माँ आना बिकारी। तो उन्होंने ना जिब्राइल ऐसा ने पकड़ा, अपने सीने से लगाकर जोर से ना दबाया है, फिर कहा इकरा। आपने फरमाया माँ आना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर तीसरी बार उन्होंने दबाया और ये कहा कि इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम। ये पहली वही थी। बाज़ कहते हैं 3 आयात पर मुश्तमिल थी, बाज़ कहते हैं 5 आयात पर मुश्तमिल थी। ये आपके लिए नई बात है, यानी कि 5 आयात भी कहते हैं और बाज़ 3 आयात भी ये जो है वो कहते हैं। और ये आयात जब हुई हैं तो आप घर आ गए हैं और आप घबराए हुए थे और आपने फरमाया मुझे जो है ना चादर ओढ़ दो। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देख रही थी। थोड़ी देर बाद आपका खौफ और दहशत दूर हुई तो खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सारा हाल सुनाया। इससे मैं चलते चलते बात करूं बीवी की अहमियत। है जी, अबू बकर के पास नहीं गए, नबी अलैहिस्सलाम पर पहली वही आई है, अबू बकर दोस्त थे ना, उनके पास नहीं गए, बीवी के पास आए। ये बीवी की अहमियत है। बल्कि मैं आपको कहूं नबूवत की इब्तदा भी बीवी, नबूवत की इंतहा भी बीवी। आप कहेंगे वो कैसे? भाई जब पहली वही आई है तो खदीजातुल कुबरा के पास, और जब आपकी वफात का वक्त आया है तो आयशा सदीका की गोद में, है कि नहीं? तो बीवी जो है ना बड़ा अहम किरदार होती है इंसान की जिंदगी में, बहुत अहम लिबास है इंसान का। है जी, तो आप देख लीजिए खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाद आप आए। अच्छा, खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, एक और भी भाई इसमें सबक है। जब आप पर घबराहट थी ना, घबराहट, तो खदीजातुल कुबरा ने ना कहा, कुछ नहीं कहा, आप चादर ओढ़ कर लेट गए हैं। जब घबराहट दूर हुई तो फिर पूछा है या उन्होंने बताया कि क्या मामला है, क्या हाल है। इससे पता चलता है कि जब इंसान पर घबराहट तारी हो ना तो वो कोई बात बताए ना कोई इसकी बात सुने। जब बंदा पुरसुकून हालत में हो जाए ना, पुरसुकून हालत में, फिर इंसान बात करे तो उसकी बात भी मुकम्मल होती है, इत्मीनान वाली होती है, टूटी हुई नहीं होती, और सुनने वाला भी उससे कोई अखज़ करता है। तो कभी भी घबराहट में बात नहीं करनी। अब खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की क्या अक्लमंदी है, आप आराम फरमाए चादर ओढ़ दो, चादर ओढ़ दो। क्या मतलब? बंदा पूछता है क्या हुआ, क्या हुआ, हमारे यहाँ क्या है? अगर ऐसी हालत हो जाए तो क्या हुआ, लड़के रोना शुरू कर देंगे। खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा नहायत ही अक्लमंद खातून, जब आपकी भी घबराहट दूर हुई फिर बात की तो हजरत आयशा और हजरत खदीजा ने तसल्ली दी कि बेशक आप तो सिला रहमी करते हैं जी, और जो है ना गरीबों का बोझ उठाते हैं, फकीरों और मोहताजों को कमा कर देते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। ये थी आपकी 40 साल जिंदगी जो खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला ने 2 लफ्जों में समेट दिए कि आप सिला रहमी करते हैं, आप कमजोरों का ख्याल करते हैं, तो कमजोरों का ख्याल रखने वाले को अल्लाह कभी जलील और रसवा नहीं करता। जो बंदा कमजोरों का ख्याल रखता है अल्लाह ताला उसको जलील और रसवा नहीं करते। तो हमारे लिए सबक क्या मिला? कमजोरों का ख्याल रखें, हम ताकत वालों का ख्याल रखते हैं। फिर ना खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ना वर्का बिन नौफल, ये पहले भी बात हुई थी, ये इनके चाचाजाद भाई कजन कह ले, उनके पास ले गई। जब वो उनके पास ले गई है ना तो ये असाई थे और अबरानी ज़बान भी लिखना जानते थे।
میں نے آپ کو بتایا تھا انجیل عبرانی زبان میں لکھی جاتی ہے اور دعویٰ کیا جاتا ہے، اور عبرانی زبان بھی شاید آج کل ناپید ہے، آرمی زبان جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی۔ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، بینائی کھو چکے تھے، نبینا ہو چکے تھے۔ تو حضرت ختیجہ نے کہا کہ اے بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ بن نوفل نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا اس کو بیان کر دیا۔ تو یہ سن کر کہا یہ تو وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، جبرائیل علیہ السلام۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو عیسائی تھے، یہ کہنا چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئے ہیں یہ وہی ہیں۔ یہ کیوں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئے ہیں یہ وہی ہے؟ اصل میں یاد ہے کہ انجیل جو ہے نا یہ تورات کا ہی تتمہ ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ مکمل کرنے آیا ہوں۔ اور پھر میں نے پچھلی کتابوں کی بشارتوں میں آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میری مانند اللہ ایک نبی برپا کرے گا، مسیل موسیٰ۔ تو اس لیے ان موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ عیسائی جو ہے نا عیسیٰ موسیٰ کو نہیں مانتے، کوئی موسیٰ کو نہیں مانتا، کوئی عیسیٰ کو نہیں مانتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر تقریباً اتفاق ہے سب کا، عیسائیوں کا بھی اور یہودیوں کا بھی، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی بات جو ہے وہ کی ہے۔ اب ادھر ایک بڑا اہم علمی سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایسا ہی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ سوال یہ ہے، اب سوال غور سے سننا ہے پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ نبی علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا پڑھیے، آپ نے فرمایا ماں انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ یہ کہتے ہیں جواب بنتا نہیں ہے، یہ تو کسی کو بھی نہ علم ہو، استاد کہتا ہے یہ پڑھو الف، تو بچہ الف پڑھتا ہے، حالانکہ اس نے پہلے الف با تا پڑھا تو نہیں نہ ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ کہنا ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ دیکھیے نا، استاد کے پاس بچہ جاتا ہے، میں پھر سوال کو دہراتا ہوں، وہ کہتا ہے استاد کہتا ہے پڑھو الف با تا، بچہ یہ نہیں کہتا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہی تو کہہ رہے تھے پڑھیے، پھر سینے سے لگا کر دبایا، پھر کہا پڑھیے، پھر تیسری بار کہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ریشم کے کپڑے پر لکھی ہوئی ایک تحریر لائے اور اسے کہا کہ یہ پڑھیے، یہ یعنی کہ دکھلا کر کہہ رہے ہیں۔ تو اب کوئی دکھلا کر کہے پڑھو تو دیکھ کر تو آپ نہیں نہ پڑھنا جانتے تھے، آپ امی تھے، تو پھر یہ بات بن جاتی کہ جبرائیل علیہ السلام نے دکھایا۔ اب سوال پھر ادھر بحث ہوئی کہ یہ تو خواب کی بات تھی کہ آپ سوئے ہوئے تھے پھر دکھایا، تو جواب یہ ہے کہ سوئے ہوئے حالت میں جبرائیل آئے، انہیں خواب میں دکھلایا، پھر بیداری میں بھی دکھایا کہ یہ دیکھ لیے ریشم کا کپڑا ہے، اس پر اقرا بسم ربک الذی خلق لکھا ہوا ہے، یہ پڑھیے۔ پھر آپ نے فرمایا ماں انا بقاری، اور یہ بات ٹھیک ہے، اب تطبیق ہو جائے گی، ورنہ تطبیق دینا بڑا مشکل ہے، اور اہل علم کے لیے راہیں کھلی ہیں کہ وہ تطبیق دے لے۔ تو یہ جو ہے نا آخری دو باتیں کر کے اپنی بات کو میں جو ہے نا وہ سمیٹتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ نبوت جو ہے نا وہ بھی ہے کسبی نہیں، مطلب یہ ہے کہ کروڑوں کوئی سال عبادت کرتا رہے تو نبی نہیں بنتا، یہ اللہ کی عطا سے بنتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ کا پروگرام ہوتا کہ مجھے نبی بنایا جائے گا تو آپ کبھی خوفزدہ نہ ہوتے، کبھی گھبراہٹ کا شکار نہ ہوتے۔ جیسے توبہ نعوذ باللہ من ذالک مثال دینے کے لیے بات کر رہا ہوں، ایک جادوگر ہے،
جادوگر ہے تو وہ تو 40 دنوں کے بعد کہتا ہے جن آئے تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، بلکہ نہ آئے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے نبوت کی تلاش میں غارے ہرا نہیں جا رہے تھے، اور اس لیے نبوت وہ بھی ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان جو ہے وہ کیا جو ہے وہ چیز ہے۔ ہاں، اب اس پہ دوسری علمی گفتگو یہ ہے کہ جو کہنا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو علامہ بالقلم، تو جس ذات نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے نا، تو وہ ذات بغیر قلم کے بھی تعلیم دے سکتے ہیں۔ اگر وہ اللہ قلم کے ذریعے سکھلا سکتے ہیں، پہلی وحی کا یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بغیر قلم کے بھی سکھا سکتے ہیں، وہ ہے وحی۔ یا دوسرا اس طرح سمجھ لیں، جس طرح دنیا کا قلم ہے نا، دنیا کا یہ قلم ہے، تو دنیا کے قلم سے اللہ تعالیٰ بندے کو سکھلاتے ہیں کہ نہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے قلم ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے قلم ہے۔ تو جس طرح اس قلم کے ذریعے اللہ نے تعلیم دی، تو جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے قلم ہے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبیوں کو تعلیم دی۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح بات ہے۔ اور یہاں تک ہم بات سمیٹتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل نے جب یہ بات کی نا کہ آپ کی یہ قوم ادھر سے نکال دے گی، تو نبی علیہ السلام نے بڑا تعجب کرتے ہوئے کہا، پہلے نہیں چونکے، اب چونک پڑے کہ کیا میری قوم مجھ کو میرے وطن سے نکال دے گی؟ فرمایا ہاں، جو بھی پیغام لایا ہے اس کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ اگر نہیں، دیکھ لیں مثال حال کی ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں، یعنی کس طرح ہجرت کرنے پر کافروں نے مجبور کیا، اب وہ وطن با وطن یہ جا رہے ڈاکٹر ذاکر نائک۔ تو جو بھی توحید کا پیغام لاتا ہے تو ان کی قوم جو ہے نا اس کو ہجرت پر مجبور کر دیتی ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ کو بڑا دکھ ہوا کیونکہ ہر بندے کو فطری طور پر وطن سے محبت ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا تھا ہجرت کے موقع پر کہ اے مکہ، تو مجھے اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اگر انہوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں کبھی بھی نہ نکلتا۔ اور آخری بات، بس دلچسپ یہ بھی نکتہ ہے، کہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہیں، بالکل ٹھیک، جب آپ نے دعوت دی تو وہ پہلے مسلمان، لیکن اس سے پہلے خاموش آپ کی تصدیق کرنے والے ورقہ بن نوفل، کیونکہ ابھی آپ نے ان کو دعوت پیش نہیں کی تھی، اس لیے کوئی فرق تو کرنا پڑے گا نا، لیکن خاموش آپ پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ ورقہ بن نوفل رحمت اللہ علیہ کہنے۔ چلے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔